अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज़ाद हूँ के सिलसिले की आज अगली नशिस्त है। आज हम बात करेंगे कमाना मेरा हक है। कमाना अगरचे जिम्मेदारी का काम है, लेकिन आज के दौर में कमाने के बारे में लोग इसलिए कॉन्शियस हैं कि जो कमाता है वो अपनी ज़ात के बारे में ज़्यादा इख्तियार रखता है और जो चाहे कर सकता है। यानी कमाना गोया आज़ादी के लिए लाइसेंस देता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की खाला को तलाक हो गई। तलाक के बाद उन्होंने चाहा कि मैं अपने खजूर के दरख्तों के फल उतार लूं और दरख्त फरोख्त कर दूं। उन्होंने ये देखा कि मेरे इस अमल के रास्ते की रुकावट है। कुछ हजरात जो कह रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकती जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कस ना कर लें। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गई कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास खजूर के दरख्त हैं और मुझे तलाक हो गई। तलाक की इद्दत में मैं चाहती हूँ कि इन खजूर के दरख्तों को मैं किसी तरह से सेल कर दूँ, लेकिन पहले मैं उनके फल उतारना चाहती हूँ, उन्हें सेल करना चाहती हूँ। क्या मैं इद्दत के दौरान ये काम कर सकती हूँ? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दी और कहा कि हाँ, आप इनसे फ़ायदा उठा सकती हो और अल्लाह की राह में सदका भी कर सकती हो और इस माल को आप किसी काम कारोबार में भी लगा सकती हो। ये हमारा दीन है, जिस दीन में वो पाबंदियां नहीं हैं जो आज समझी जाती हैं। जब किसी औरत के लिए ऐसी मुशक्क़त की सूरत हाल है कि उसको घर से बाहर निकलने के बग़ैर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो ज़ाहिर है कि इद्दत में वो घर से बाहर निकल सकती है। लेकिन यहाँ जिस हवाले से मैं इस वाक़े को आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खाला को काम करने की आज़ादी दी, कमाने की आज़ादी दी। दरख्तों से फल उतरवाना आसान काम तो नहीं है, फिर उनको सेल करना, ज़ाहिर है हमारे यहाँ नॉर्मली ये काम मर्दों के समझे जाते हैं, लेकिन अगर कोई खातून करना चाहे तो इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। अगर हम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा हज़रत उम्मे सलमा को देखना चाहें तो उन्होंने रसूलुल्लाह से सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं अपने बच्चों पर कुछ खर्च करूं तो मुझे उसका अजर मिलेगा, यानी वो मेरे लिए सदका होगा? तो आपने फरमाया कि हाँ, वो दिबागत का काम करती थी, यानी चमड़ा रंगने का। तो खुद आपके घर की खातून भी अपने लिए कमाई का एक जरिया बनाए हुए थी, इसलिए कि उनके 8 बच्चे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया, लेकिन अबू सलमा के जाने के बाद वो उन बच्चों को पालने के लिए काम करना चाहती थी, तो कमाई करने का उन्हें हक था। ये जिम्मेदारी उनके सर पर थी, उन्होंने इस जिम्मेदारी को खूब निभाया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बीवी आपके पास आई, कहने लगी, मैं एक कारीगर औरत हूँ, मैं काम करना जानती हूँ और मैं जब कमाई करती हूँ तो मेरे पास काफ़ी माल आ जाता है। आपके पास मैं इसलिए आई हूँ कि आप मुझे ये बताइए, अगर मैं अपने शौहर पर खर्च करूँगी तो मुझे अजर मिलेगा? क्योंकि उनके शौहर के पास इतना माल नहीं था और वो खातून इतनी बाशऊर तो थी, जानती थी कि ये मेरा माल है
ہمارے یہاں کی عورت کی طرح نہیں تھی کہ وہ جاب کرے، بزنس کرے، تب بھی اس کا مال اس کا نہیں سمجھا جاتا، شوہر اس پر حق سمجھتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی بیوی کو اور جو خاتون ان کے ساتھ آئی تھیں، دونوں ہی کا نام زینب تھا، آپ نے ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ اپنے شوہروں پر خرچ کرو گی تو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو صدقہ کرنے کا اجر اور دوسرے قرابت داری کا اجر، یعنی رشتہ داری بھی تو ہے، رشتہ دار پر خرچ کرنا دوسرے لوگوں پر خرچ کرنے سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اس قدر باشعور تھیں، اپنے بارے میں خوب سمجھتی تھیں، کیا چیز ہماری ملکیت میں ہے، اس پر ہمارا اختیار کیا ہے، اس کے بارے میں ڈیسیژن کرنے کا حق کس کا ہے۔ وہ پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین نہیں تھیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اگر اس دور کے پسے ہوئے طبقے کی خواتین کو بھی دیکھیں تو ہم نے بریرہ کے بارے میں دیکھا تھا، غلام عورت تھی اور اس کی مرضی نہیں تھی کہ شوہر کے پاس جائے، لیکن اللہ کے رسول کے کہنے پر سوال کرتی ہے، آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ حکم ہے تو مان لوں گی، سفارش ہے تو نہیں مانتی۔ تو بات یہ ہے کہ شعور دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حق عطا کیا جہانوں کے بادشاہ نے۔ اس شعور کے ساتھ عورت اپنی زندگی کا سفر اطمینان سے طے کر رہی تھی، اور اس شعور کے ساتھ اس کے لیے زندگی میں وہ مشکلات نہیں تھیں۔ ہم ان خواتین کو دیکھتے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا کثیر وقت گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ایک بات بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک بار سیدہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو وہ سرخ مسوڑوں والی قریشی عورت نہیں بھولتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ کے بارے میں مجھے کوئی نہ ستائے، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، خدیجہ نے اس وقت مجھ پر مال لگایا جب میں مال والا نہیں تھا، خدیجہ کے بارے میں کوئی مجھے نہ ستائے۔ سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں سے مال لگاتی تھیں؟ اس مال کے بارے میں ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ان کا جب پہلا نکاح ہوا، شوہر کا انتقال ہوا تو اس کا مال انہی کے حصے میں آیا، دوسرا نکاح ہوا، اتفاق سے اس شوہر کی بھی جلد ڈیتھ ہو گئی، ان کا مال بھی سیدہ خدیجہ کے حصے میں آیا، لیکن سیدہ خدیجہ نے اس مال کو محض کنزیوم کرنے کے لیے نہیں رکھ چھوڑا کہ اس مال سے نفع اٹھاتی رہیں، وقتی طور پر فائدہ اٹھاتی رہیں۔ سیدہ خدیجہ نے اس مال کو تجارت میں لگایا، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تجارتی مال دے کر سیدہ خدیجہ نے بھیجا تھا، اور اپنا غلام میسرہ ساتھ کیا تھا۔ مکہ کی مالدار ترین عورت تھیں، ہر کوئی ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، اپنے مال کو اچھے طریقے سے بزنس میں لگانا جانتی تھیں، مال سے مال کمانا خوب سمجھتی تھیں۔ سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے اپنے مال میں سے کثیر مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر لگایا۔ جب عورت مال کماتی ہے صدقہ کر سکتی ہے، جب عورت مال کماتی ہے اس مال میں سے کسی کو ہبہ کر سکتی ہے، وہ حق رکھتی ہے
اپنے مال پر، پھر جب اس کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کا مال ورثے میں اس کے وارثوں تک بھی پہنچتا ہے۔ جب اس کے پاس مال ہوتا ہے تو اس مال سے وہ اپنی زندگی کے باقی معاملات چلانے کے لیے بھی مدد لے سکتی ہے۔ وہ چاہے تو رشتہ داروں کی مدد کرے، چاہے تو گھر والوں کی مدد کرے، چاہے تو اولاد پر کرے، لیکن اس کا مال ہے۔ اس کا مال جبری اس سے کوئی نہیں لے سکتا، نہ والد، نہ شوہر، نہ بیٹا۔ اپنی مرضی سے وہ دینا چاہے تو اس کا اپنا حق ہے۔ وہ اپنا حق جس طرح سے بھی کسی کو دینا چاہے، اپنے لیے وہ جائیداد خرید سکتی ہے، وہ اپنی جائیداد کو بیچ سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی گارڈین اسے شیلٹر نہیں دے گا۔ یعنی یہ بات نہیں کہ اگر گارڈین پرمیشن نہ دے تو وہ اپنی کوئی چیز سیل نہیں کر سکتی، اپنے لیے کچھ خرید نہیں سکتی۔ عورت آزاد ہے اپنے معاشی معاملات کو چلانے کے لیے بھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو معاشی طور پر حقوق تو دیے ہیں، لیکن اس پر ذمہ داریاں عائد نہیں کی۔ عورت کے حق کے بارے میں کہ عورت کمانے کا حق رکھتی ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمان خواتین نے اپنے شوہروں کا ساتھ بھی دیا ہے۔ یعنی کام کرنے کے بعد ساتھ دینے والوں میں خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ ایک بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اس معاملے میں میرے لیے کیا فیصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ خولہ بار بار آپ سے کہہ رہی تھیں کہ آپ اس بارے میں کوئی فیصلہ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فیصلہ آسمان سے اترا۔ اس موقع پر جب یہ بات کہی گئی کہ جس نے قسم کھائی ہے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے گا، سیدہ خولہ نے کہا کہ میرے شوہر میں پہلے ہی جنون کی کچھ لٹک ہے اور وہ اپنے اوپر ضبط کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، عمر میں بھی بڑھ چکا، اس لیے آپ میرے حق میں کوئی اور فیصلہ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے گزر اوقات کے لیے بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، اور میں اپنے گھر کے اخراجات کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ مدد کرتی ہوں، میں اس کا خرچ بھی برداشت کرتی ہوں، تو میرے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، میرے پاس اتنی یعنی میری اوقات نہیں ہے، اور میرے شوہر کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کہیں سے کھجوریں آئیں تو آپ نے کہا کہ یہ کھجوریں جو ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کروا دو، چلو یہ کھجوریں لوگ مسکینوں میں بانٹ دیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم تو خود سب سے زیادہ مسکین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اس خاندان کو دے دیں، اور یوں اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہنا کہ میں اپنے شوہر کو خود کما کر دیتی ہوں، یعنی وہ خود کمائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ کل ایسی مشکل میں عورت کو کمائی کرنے کا حق دیا تھا اسلام نے، یعنی یہ ذمہ داری ہو گئی نا، حق نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کی صحابیات
اپنے گزر اوقات کے لیے بہت سے کام کیا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں اس کی پوری اجازت تھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کمانے کے لیے وقت لگانا، کمانے کے لیے عورت کا دن بھر باہر رہنا یا رات کے اوقات میں باہر رہنا، کیا یہ سب کچھ اسلام الاؤ کرتا ہے؟ اس کے لیے اسلام کا موقف کیا ہے؟ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو اسلام چاہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ گھر کا نظام متاثر نہ ہو، اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ عورت کی عزت کی حفاظت کی ضمانت ہو. ان 2 شرائط کے ساتھ اسلام عورت کو کمانے کی اجازت دیتا ہے. یہ بڑی فطری سی بات ہے. خاندانی نظام کی بقا پہلا کام ہے. خاندانی نظام میں عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا پہلا کام ہے، اور کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کفالت کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے، عورت کو نہیں بنایا. لیکن عورت کمانا چاہے تو اس مال کے بارے میں عورت کو یہ حق دیا ہے. مال اس کا ہے، ملکیت اس کی ہے، ڈیسیژن بھی اس کا ہوگا. اس کے ذاتی ڈیسیژن کی وجہ سے وہ مال خرچ ہو سکتا ہے، اس کے ڈیسیژن کے بغیر نہیں. میں اس وقت کچھ مثالیں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ وہ خواتین جو جاب کرتی ہیں ان کی کیا کیفیت ہے. وہ جو اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں، کثیر وقت لگاتی ہیں. کراچی یونیورسٹی کی ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا کہ میں اپنی جاب کے سلسلے میں تقریباً 5 بجے گھر پہنچتی ہوں، لیکن جب میرا بیٹا اسکول سے آ جاتا ہے تو میرا دل میرے گھر میں میرے بچے میں اٹکا رہتا ہے. ہر وقت مجھے یہ خیال پریشان رکھتا ہے کہ میرا بچہ اس وقت ٹی وی پر کیا دیکھ رہا ہوگا، اس وقت اس کی کیا مصروفیات ہوں گی. یہ ایک ذمہ دار عورت کے حالات ہیں جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ وقت بچے کا تھا، یہ وقت کسی اور کو نہیں ملنا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ وہ خواتین جو ابتدا میں جاب کرتی ہیں، وہ لڑکیاں جو جاب کرتی ہیں، ان کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں. لیکن میں ایک ایسا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو نارملی انڈر ڈسکشن نہیں آتا. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے تحت ایک ریسرچ میں نے کنڈکٹ کروائی تھی ان خواتین کے بارے میں جو جاب کرتی ہیں، ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ وہ اس وقت سیٹسفائیڈ ہیں، اچھا فیل کرتی ہیں، یا جاب کی وجہ سے وہ اطمینان والی زندگی بسر نہیں کر رہی. ریسرچ کے نتائج بہت عجیب تھے. ان میں ایسی خواتین بھی تھیں جن کو جاب کرتے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے، 15 سال گزر گئے تھے، 20 سال گزر گئے تھے. خواتین کی میجورٹی ایسی تھی جو شادی شدہ نہیں تھی. ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنا گھر کیوں آباد نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں سونے کے انڈے دینے والی مرغی سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ہم نکاح کرنے کے قابل ہونے کے باوجود نکاح نہیں کر پائیں. گھر میں جو بھی رشتہ آتا تھا اس رشتے کے بارے میں ایسی خرابیاں ہمارے سامنے رکھی جاتی تھیں کہ ہم کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے تھے، اور ڈیسیژن کرنے کا ہمیں اختیار نہیں دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے وقت جب گزرتا چلا گیا تو اب ہم ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہیں جہاں ہمیں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے میڈیکل ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو میرے رشتے آنے شروع ہو گئے. تو میرے پیرنٹس نے کہا پہلے ہاؤس جاب کر لو. میں نے ہاؤس جاب کر لیا تو انہوں نے کہا جاب کر لو. جب میں نے جاب کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی
تو کافی وقت ہے، لیکن یہی دن ہوتے ہیں جب تم اسپیشلائزیشن کر سکتی ہو. اسپیشلائزیشن پہلے کر لو، بعد میں بہت مشقت ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ہر آنے والا رشتہ جو ہے وہ اسی طرح سے رد کر دیا جاتا کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں، ابھی میں اسپیشلائزیشن کر رہی ہوں، ابھی میں جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کر رہی. کہتی ہیں کہ اب میں ایک ایسے موڑ پر ہوں جہاں پہ بہت تکلیف میں مبتلا ہوں کہ آخر وہ والدین جو مجھ سے محبت کرتے تھے، جنہوں نے میری تعلیم کے اوپر اتنا سرمایہ بھی لگایا، اب وہی والدین میری زندگی کے بارے میں ڈیسیژن کرنے سے کیوں ریلکٹنٹ ہے. تو میں نے اپنے والدین سے ایک روز طے کیا کہ میں بات کرتی ہوں. جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا بیٹا ہم نے آپ پر اتنا سرمایہ اس لیے نہیں لگایا تھا کہ آپ ڈاکٹر بننے کے بعد کسی دوسرے خاندان کو فائدہ پہنچا دو. اس اپروچ کے ساتھ جب کوئی لڑکی جاب کرتی ہے، جب کوئی لڑکی بزنس کرتی ہے، کوئی عورت بزنس کرتی ہے، تو اس کا مال نہیں سمجھا جاتا. اس کا مال یا تو والدین کا ہوتا ہے یا پھر بعد میں شوہر کا ہوتا ہے، اور اگر مال اس کے پاس ہو بھی تو اس کے بچوں کے ذریعے سے وہ مال نکلوا لیا جاتا ہے. اور سبب یہی ہے کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ ایسے ہو گئے، ان کی مائنڈ کی پروگرامنگ ایسی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورت ملکیت کا حق نہیں رکھتی. اس وجہ سے وہ کمانے کی مشین تو بن جاتی ہے، وہ دن میں محنت کرتی ہے کمانے کے لیے، گھر پہنچتی ہے تو گھر کی ذمہ داریاں اسی کی ذمہ داریاں سمجھی جاتی ہیں. بچوں کی پیدائش، ان کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے باقی معاملات، رشتہ داریاں نبھانا، یہ سب معاملات اس نے ضرور اس نے اچھے طریقے سے یہ معاملات لے کر چلنے ہوتے ہیں. دوہری ذمہ داریوں کا بوجھ اسلام نے عورت پر نہیں رکھا. اسلام نے عورت کو آزاد رکھا ہے. چاہو تو کر سکتی ہو، مجبوری ہو کر سکتی ہو، صلاحیت رکھتی ہو، کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہو کر سکتی ہو، پابند نہیں ہو. مالی معاملات میں اسلام نے عورت کو ایسے حقوق دیے ہیں جیسے نان و نفقہ کا حق پہلے والد کا ہے، بعد میں شوہر کا ہے. مہر کا حق شوہر دیتا ہے. پھر اسی طرح سے وراثت کا حق اسلام اسے دیتا ہے. عورت پانے والوں میں سے ہے، مرد دینے والوں میں سے ہے. دینے والا ذمہ دار ہوتا ہے، پانے والے کا حق ہوتا ہے. پانے والے کو جب کمانے والا بننا پڑتا ہے تو پھر اسے مال رکھنے کا حق نہیں دیا جاتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حقیقی سمجھ عطا کرے، اس کے پرو اینڈ کونس دیکھنے اور اس کے پورے سینیریو میں رکھ کے اسے ہمیں دیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ انسانی معاشرہ اور اسلامی معاشرہ حسن و خوبی کے ساتھ آگے بڑھے. اسی سلسلے کی گفتگو ہم اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعوانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آزاد ہوں کے سلسلے میں آج ہم بات چیت کریں گے جائیداد رکھنا اور ملکیت
مال کی ملکیت میرا حق ہے۔ مدینہ میں ایسا ہوا کہ اوس بن ثابت انصاری کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پیچھے ان کی 4 بیٹیاں اور بیوہ تھیں۔ ان کی جائیداد، ان کا مال ان کے چچا زاد بھائیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ عورت اپنی بچیوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، اوس تو جہان سے چلے گئے اور مال چچا زاد اڑا کر لے گئے، ان بچیوں کا کیا ہے؟ ان بچیوں کے حق کے بارے میں آپ وضاحت کیجئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کے نزول کا انتظار کرو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت میراث نازل کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یہ آیت ہے جس میں ایک لڑکی کے حق کو بنیاد بنا کر سب کے میراث کے حصے طے کیے گئے۔ ملکیت کے حق کے لیے پہلی بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ عورت میراث میں سے حصہ پاتی ہے، عورت نان و نفقہ کا حق رکھتی ہے تو نان و نفقہ سے اسے مال ملتا ہے، عورت مہر کا حق رکھتی ہے تو مہر کا مال اسے ملتا ہے، عورت تجارت کرے یا عورت کوئی جاب کرے تو اسے جو مال ملتا ہے، یہ سارا مال جو اس کے پاس مختلف طریقوں سے آیا، یہ سارا مال اس کا ہے۔ اس کی ملکیت کا حق وہ اسی طرح سے رکھتی ہے جیسے مرد رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ جو کمائے گا اس کا حق ہے، اس کا حصہ ہے۔ فیصلہ کن بات جہانوں کے بادشاہ نے فیصلہ کر دیا۔ مرد کمائے ان کا حصہ ہے، عورت کمائے تو ان کا حصہ ہے۔ عورت مال پر ملکیت کا حق رکھتی ہے، وہ اپنے مال میں سے ہبہ کر سکتی ہے، وقف کر سکتی ہے، اپنے مال میں سے صدقہ کر سکتی ہے، اپنے مال کو جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے جو حدود مرد کے لیے بھی ہیں۔ مالداری کی بات دیکھنا چاہیں تو ہمیں تاریخ اسلامی میں بہت مالدار خواتین ملتی ہیں جن کے پاس ان کے شوہر کا مال نہیں، ذاتی مال تھا، جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی انتہائی مالدار خاتون تھیں۔ ہمیں مدینہ میں ایسی خواتین کا تذکرہ ملتا ہے جن کے پاس صحابہ کرام جمعے کے دن نماز کے بعد کھانا کھانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ چقندر بناتی تھیں اور سب لوگ ان کے پاس کھانا کھاتے تھے۔ بہت مہمان نواز خاتون تھیں۔ ان کی اپنی زمین تھی جس میں وہ سبزی اور مختلف چیزیں اگایا کرتی تھی۔ اپنی زمین رکھنا، زمین میں کچھ اگانا، یہ اگر مرد کا حق ہے تو عورت کا بھی حق ہے۔ عورت مال کسی بھی فارم میں رکھ سکتی ہے، جیسے جائیداد کی صورت میں، جیسے آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہو سکتا ہے، گھر ہو سکتا ہے، کوئی فیکٹری ہو سکتی ہے، کوئی اور ایسی چیز، اسی طرح سے زیورات ہے، اسی طرح سے کسی بھی فارم میں، کرنسی کی فارم میں یا کسی بھی فارم میں مال رکھنا، ملکیت میں رکھنا عورت کا بھی حق ہے جیسے مرد کا حق ہے۔ حق کی بات یہاں اس لیے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جس کا حق ہوتا ہے وہ اس حق کو استعمال کر سکتا ہے، اس حق کے مطابق وہ خرچ کر سکتا ہے۔
تو عورت کو اسلام نے یہ رائٹ دیا ہے۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے ان خواتین پر جو آ کے سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم اپنے زیور کی زکوٰۃ خود دیں گی؟ یہ تو ہمارے شوہر کا کام ہے۔ شوہر اپنی آزاد مرضی سے دینا چاہے تو بہت اچھا ہے، دے سکتا ہے، لیکن اصلاً یہ ذمہ داری تو عورت کی ہے۔ مال رکھنا اگر جرم ہوتا تو مال پر زکوٰۃ نہ ہوتی۔ ہمارے کچھ ایسے دیندار لوگ بھی ہیں جو مال رکھنے کو جرم سمجھتے ہیں، پھر جب اپنی ملکیت میں کوئی چیز ہو تو جرم نہیں ہوتی، لیکن خواتین کا مال رکھنا ایک جرم بن جاتا ہے، کیونکہ اس سے گھریلو زندگی میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر نکاح کیا ہے تو اب جو کچھ بیوی کے پاس ہے وہ مرد کا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری سوسائٹی کی۔ اصلاً اگر آپ دیکھیں تو عربوں کے یہاں بھی یہ غلط فہمی پائی جاتی تھی۔ عرب یہ سمجھتے تھے کہ جو مال عورت کا ہے، جب تک وہ باپ کے گھر ہے تو وہ مال باپ کے قبضے میں رہے گا، جب شوہر کے پاس جائے گی تو شوہر کے قبضے میں رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم ان کبھی رسموں کو دیکھیں جو آج ہمارے یہاں جاری ہیں، ان میں بھی پیچھے کہیں مال آ جاتا ہے۔ جیسے میں 3 بنیادی چیزیں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ ایک آنر کلنگ۔ آنر کلنگ کے لیے پورا ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ماحول میں لڑکی کو مجرم بنایا جاتا ہے۔ اپنی بیٹی، اپنی بہن کو ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ پاک زندگی نہیں گزار رہی، لیکن پیچھے کیا بات ہوتی ہے؟ لڑکی باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اپنا حق چاہتی ہے۔ تو جب ماں کے منانے پر بیٹی نہیں مانتی، بھائی کے منانے پر بہن نہیں مانتی، تو پھر مل جل کر اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اور اسے آنر کلنگ کا نام دے کے غیرت کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور پیچھے مال پر قبضے کی جو حرص ہے وہ کسی کے سامنے آ نہیں پاتی۔ میں اس چیز کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ کل ایسی بچی جو کسی عرب کے یہاں پیدا ہوتی تھی، جس بچی کو زندگی کا حق مل جاتا تھا، اس کے لیے لوگ مبارکباد بھی دیتے تھے۔ مبارکباد دیتے ہوئے کہتے تھے ہنی لک النافجہ، مبارک ہو کہ آپ کے گھر میں مال والی آئی ہے۔ یعنی اب یہ بچی جس وقت جوان ہوگی، اس کا نکاح ہوگا، تو آپ اس کا مہر لے لو گے۔ مہر میں چونکہ اونٹ ملتے تھے زیادہ، اس وجہ سے ایسی بچی کو النافجہ کہا جاتا تھا۔ تو ان کے یہاں یہ کبھی رسم تھی کہ مہر کی رقم شوہر سے وصول کر لی جاتی اور لڑکی کو نہیں دی جاتی تھی، باپ اسے اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ سینکڑوں برس بیت گئے، جاہلیت تو آج بھی جاری ہے۔ آج بھی اسی طرح سے مہر کے بارے میں کتنے ہی لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ یا تو ماں باپ کے پاس چلا جائے گا، بصورت دیگر مہر معجل اور مہر معجل کی، یعنی جو 2 قسمیں بتائی جاتی ہیں، ان کے گھن چکر میں یا تو عورت کا مہر اسے دیا ہی نہیں جاتا، اور اگر اسے دیا جائے تو اس کے بارے میں یہ بات اپنی جگہ پر ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس سے یہ رقم لے لینی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نکاح جسے نکاح شغار کہا جاتا ہے، یہ نکاح بھی اسی مقصد کے لیے کیا جاتا تھا کہ 2 لڑکیوں کا مہر دونوں والدین کو ادا نہ کرنا پڑے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے بیٹے عباس نے اپنی بیٹی کا نکاح عبد الرحمن بن حکم کے بیٹے سے کیا، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح عباس کے بیٹے سے کیا۔ یہ خبر جب سیدنا معاویہ کو پہنچی
تو انہوں نے گورنر مدینہ مروان کو لکھا کہ ان کے درمیان تفریق کروا دی جائے، کیونکہ نکاح شغار جائز نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نکاح شغار سے روکتے تھے، کیونکہ نکاح شغار جسے ہمارے یہاں وٹا سٹا کہا جاتا ہے، تو وٹے سٹے کی شادی کے پیچھے کیا ہے؟ وٹے سٹے کی شادی اسی لیے کی جاتی ہے کہ لڑکی کا حق روکا جائے، لڑکی کی ملکیت میں وہ مال نہ پہنچنے دیا جائے جو اس کا پیدا کرنے والا چاہتا ہے کہ اس کے پاس ضرور پہنچے۔ پھر ایک اور رسم ہے جسے ونی کہا جاتا ہے، انتہائی تکلیف دہ، ایک اور نام بھی اس کا شاید سوار اسے کہا جاتا ہے، یعنی اگر لڑکی کے والد نے کوئی جرم کیا یا بھائی نے کوئی جرم کیا تو دوسرے قبیلے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں معافی تب ہو سکتی ہے اگر اپنی بیٹی جو ہے وہ اس کے بدلے میں ہمیں دے دو۔ ونی میں دراصل معاف کیا کروایا جاتا ہے؟ تاوان، مال دینا نہیں چاہتے تو اس لڑکی کا مال رکھ لیا جاتا ہے جس کو آزادی سے نکاح کر کے دیتے تو اسے مہر کا حق ملتا۔ تو یہ مہر کا حق کیسے ختم ہوا؟ تاوان کے بدلے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کل عربوں کے یہاں یہ تھا کہ وہ یتیم لڑکیوں کو مہر کم دیتے تھے، آج بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ وہ کہتے ہیں پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے، تو جس کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہوتا اس کے حق میں کمی کی جاتی ہے، اس کی ملکیت میں کوئی چیز پہنچنے نہیں دی جاتی، رہنے نہیں دی جاتی۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دو۔ یہ عورت کا مال ہے، عورت کا مال ہے تو اس کی ملکیت میں ہوگا نا، ملکیت کا حق ہے۔ عورت وہ مال خواہ کسی بزنس میں لگائے، خواہ وہ مال ہبہ کر دے، صدقہ کر دے، اس مال سے کسی کی مدد کر دے، کچھ ایسے کام کر لے جو اس کی آخرت کے اجر کو بڑھانے والے ہوں، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا ڈیسیژن ہے، وہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے عورت کا جو نان و نفقہ کا حق ہے، اس کے بارے میں ہمارے یہاں لوگ بہت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل جو سوالات ہمارے پاس آتے ہیں ان میں سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک عورت کماتی ہو، اس کے پاس اپنی کمائی ہے، کیا پھر بھی نان و نفقہ کا حق باقی رہے گا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نان و نفقہ کا حق عورت کو کیوں دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جسٹیفیکیشن دی تھی کہ عورتیں تمہارے پاس زمین کی طرح ہیں، تم انہیں اللہ کے نام پر اپنے لیے حلال کرتے ہو، اس لیے عورت کو وہی کچھ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی کچھ پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری موڑ پر بھی سب سے زیادہ فکر مند غلاموں اور عورتوں کے لیے تھے، کیونکہ ایسی قوم سے حق دلوایا تھا، ایسی قوم کی غلامی سے آزاد کیا تھا جو عورت کو جینے کا حق نہیں دیتی تھی، تعلیم کا حق نہیں دیتی تھی، جو عورت کو مال رکھنے کا حق نہیں دیتی تھی۔ محنت کرنے کی ذمہ داری تو اس پر تھی، لیکن جو کچھ وہ لے کے آتی وہ اس کا حق نہیں ہوتا تھا۔ مشیگن میں ایک خاتون مسلمان ہوئی، ایک مسلمان مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ نکاح کے موقع پر امام صاحب نے کلیئر کیا کہ عورت کو حق مہر دیا جاتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ کیا مرد جیسے حق مہر دے گا عورت بھی دے گی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ عورت کا حق ہے،
یہ بات سن کر وہ دنگ رہ گئی کہ اسلام عورت کو ہر جگہ کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کو کیسے تحفظ دیتا ہے، اس کو کیسے حقوق دیتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ عورت کس کس طرح سے ملکیت کا حق رکھتی ہے، تو میراث سے اسے مال ملتا ہے، اسے نان و نفقہ والد کی طرف سے ملتا ہے، شوہر کی طرف سے ملتا ہے، پھر اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کی طرف سے، پھر اگر آپ دیکھیے مہر کا حق اسے ملتا ہے تو مہر کا مال اس کا مال ہے۔ پھر اگر وہ کچھ کمانا چاہے، کاروبار کرنا چاہے، تجارت کرنا چاہے تو اس کا مال اس کا ہے، اس کے اوپر کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہر جانب سے اس کو حق ضرور مل رہا ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے جس نے ملکیت کا حق دیا، جس نے خرچ کرنے کی آزادی دی۔ ہاں، حدود برابر کی ہیں، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی۔ عورت اس بنیاد پر اپنے آپ کو افضل ثابت نہیں کر سکتی۔ دو معاملات مجھے ہمیشہ بہت عجیب لگتے ہیں۔ ایک تو یہ، ہم جیسے پہلے بات کر رہے تھے کہ عورت اگر کمائے تو کیا پھر بھی اسے نان و نفقہ کا حق دیا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے مطابق نکاح کی وجہ سے چونکہ عورت نے اپنے آپ کو سپرد کیا ایک مرد کے، اس وجہ سے مرد اس کو نان و نفقہ دینے کا پابند ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے پاس اپنا مال ہے، تو اپنا مال ہونا آپ کے فرض کو ختم نہیں کرے گا۔ عورت اگر صاحب حیثیت ہے تو مرد کی ذمہ داری ہے، وہ اسے کوئی خادم کو ملازم بھی رکھ کر دے گا اس کی حیثیت کے مطابق۔ اگر وہ جوائنٹ فیملی میں کسی طور پر رہنا نہیں چاہتی تو اس کو الگ گھر بھی لے کر دے گا۔ حنفی فقہ کے مطابق تو گھر کا کام کرنا بھی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اگر وہ حسن سلوک کے طور پر کرنا چاہے، اجر کے لیے کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان معاملات میں حدود کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ عورت اگر گھر بھی نہیں سنبھالے گی، گھر کی ذمہ داریوں کو بھی پورا نہیں کرے گی تو مرد پر کیا یہ ناروا بوجھ نہیں ہو جائے گا؟ ہاں، مفاہمت کے ساتھ زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری بات جو مجھے بہت عجیب لگتی ہے، شاید آپ کو بھی عجیب لگے، کہ کیا عورت کماتی ہے تو اس کے باوجود بھی مرد قوام رہے گا؟ مرد کماتا نہیں، عورت کماتی ہے، خرچ بھی عورت کرتی ہے، گھر کے نظام کو بھی عورت لے کے چلتی ہے، کیا ایسی صورت میں بھی اس کی قوامیت برقرار رہے گی؟ قوام ہونے کا مطلب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص قسم کی فضیلت مل گئی ہے۔ یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے ہر ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے تو خاندان کا سربراہ مرد ہے۔ ڈیسیژن میکنگ میں اس کا رول ختم نہیں ہوگا، چاہے عورت کمائے یا نہ کمائے، ہر دو صورت میں، چاہے عورت اس ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پہ لاد لے یا نہ لادے۔ خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد رہے گا، عورت اس کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ چلے گی، جو مرد کی ذمہ داریاں ہیں وہ مرد ادا کرے گا، جو عورت کی ذمہ داریاں ہیں ان کو عورت ادا کرے گی۔ ہاں، عورت کو اللہ رب العزت نے قیمتی قرار دیا ہے، عورت کا، اس کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اسے کہیں بھی ناروا بوجھ تلے نہیں دبایا، اس پر ایسی ذمہ داریاں نہیں ڈالی جن کی وجہ سے وہ پس کر رہ جائے۔ وہ بھی اسی طرح آزاد ہے جیسے مرد آزاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
الفتاح ہے جو بڑے عظیم فیصلے کرنے والا ہے۔ الفتاح وہ حاکم ہے جو بندوں کے درمیان اپنے شرعی اور قدری احکامات میں حق اور عدل سے فیصلے کرتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وہو الفتاح العلیم۔ اب کہہ دیں کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الفتاح فیصلہ کرنے والے کو، مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ الفتاح وہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ انبیاء جب دعوت کا کام کرتے رہے، لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے، رب کے راستے پہ آنے کے لیے کوششیں کرتے رہے، پھر ایک موڑ آیا جب انہوں نے دعا کی ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ الفتاح وہ ہے جو اپنے بندوں کے درمیان حاکم ہے۔ الفتاح وہ ہے جو اپنے بندوں کے لیے رزق اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جیسا کہ اس نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالی جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دیتا ہے پھر اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں۔ اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے آڑے نہیں آ سکتا، کوئی اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے جب اپنے کسی پیارے کی ڈیتھ ہوتی ہے، انسان ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور فرشتے روح لے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کون اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اور الفتاح وہ ہے جو اپنے بندوں کے لیے بند راستوں کو کھول دیتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں سب دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام کے لیے دیکھیے، بھائیوں کے دل میں کیسے بغض تھا، اپنے بھائی کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ انہوں نے تو راستہ صاف کیا تھا باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا اس کے بعد بند راستے کو کھول دیا۔ کیسے غیر محسوس تدبیر کی، کنویں کے راستے سے عزیز مصر کے گھر، پھر جیل خانے میں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بند راستے کو کھول دیا، مصر کے اقتدار تک پہنچا دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے، صالحین کے لیے بند راستوں کو نہیں کھولا؟ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لاک ڈاؤن میں چلے گئے، جب شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے نئے راستے کھول دیا۔ طائف گئے تھے، طائف والوں نے بھی دروازے بند کر لیے، تو یثرب کا دروازہ کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اب دیکھیے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے دعوت اللہ کا راستہ کیسے کھلا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس وقت کتنے زیرک لوگوں کو بھی لگا تھا کہ ہم نے ایسی شرائط پہ معاہدہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری سبکی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کے دروازوں کو کیسے کھول دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
कैसी فتح عطا की थी, उसके बाद कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ ग़ज़वात में, जैसे ग़ज़वा खैबर हुआ, जैसे मुख्तलिफ़ क़िले फ़तह हुए, मुसलमानों के लिए फ़तह मक्का तक पहुँचने का रास्ता आसान हो गया, कितने वफूद से मुलाकातें, कितने दावती सिलसिले मुहिम्में भेजी गईं, और किस तरह से अल्लाह ताला ने बंदों के कबूल इस्लाम के लिए दरवाज़े खोल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल-फत्ताह वो है जो तौबा और मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल देता है। अल-फत्ताह वो है जो अपने बंदों के दिलों और आँखों को खोल देता है ताकि वो हक़ को देख सकें। अल-फत्ताह वो है जो अपने मोमिन बंदों के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देगा। अल-फत्ताह वो है जो नुसरत अता करता है, फ़तह कामरानी से नवाजता है, जैसा कि उसने फरमाया, नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब, अल्लाह ताला की तरफ से मदद और करीबी फ़तह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल को हुक्म दिया कि अल्लाह ताला की तरफ से फ़तह नुसरत आने पर उसका शुक्र अदा करें, उसकी हम्द के साथ तस्बीह बयान करें, जैसा कि सूरह नसर में फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़तह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। जब अल्लाह ताला की मदद और फ़तह आ जाए और आप देखें कि लोग फ़ौज दर फ़ौज अल्लाह ताला के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो आप अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए और उससे बख्शिश मांगिए। यकीनन वो हमेशा से बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। अल-फत्ताह से ताल्लुक़ कैसे कायम करें? अल-फत्ताह पर ईमान लाने का तकाज़ा है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत की जाए, क्योंकि उसी के हाथ में हर चीज़ की चाबियां हैं। उसी के हाथ में इल्म है, हिदायत है, खैर है, रहमत है और रिज़्क़ की चाबियां। तमाम बंद रास्तों की कुंजियां उसी के पास हैं। यकीनन वो जो इन तमाम चाबियों का मालिक है, वो ये हक़ रखता है कि उससे मोहब्बत की जाए, उससे ताल्लुक़ रखा जाए, उस पर तवक्कुल किया जाए, उसके सिवा किसी से उम्मीद न बांधी जाए, उसके सिवा किसी से दुआ न की जाए। अल-फत्ताह पर ईमान लाने का तकाज़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ रखा जाए, जिसके सामने बंदे ने क़यामत के दिन फ़ैसले और हिसाब के लिए खड़े होना है। उस दिन वो अपने बंदों के दरमियान हक़ और अदल के साथ फ़ैसले करेगा। जब बंदे के दिल में ये खौफ पैदा होता है, तो इसकी वजह से वो हर तरह के जुल्म से बचता है। ख़ास तौर पर वो दूसरे इंसानों पर जुल्म करने और उनके हुकूक में ज़्यादती करने से बचता है। अल-फत्ताह पर ईमान लाने का तकाज़ा है कि अल्लाह ताला की मदद और मोमिनों के लिए फ़तह के वादे पर भरोसा किया जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मोमिन बंदों और अपने काफिर दुश्मनों के दरमियान फ़ैसला करता है। हकीकत यह है कि कामयाबी और इत्मीनान अल-फत्ताह की जानिब से है, और बंदा मोमिन के ये लायक नहीं कि वह अल्लाह ताला के फ़ैसले और मदद में देर होने पर उससे मायूस हो जाए, क्योंकि उस पाक ज़ात की मदद और फ़ैसले की ताख़ीर में भी हिकमत है। इस्लाम की मुनासबत से बेहतरीन दुआ सूरा अल-फातिहा है, मकबूल दुआओं में से एक है। इसके बाद जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला इस अजीम नाम के तवस्सुत से अपनी रहमत, अपने फजल और अपने खैर के दरवाजे खोल दे। इलाही, दुनिया में हमारे दिलों को अपने दीन यानी इस्लाम के लिए लोगों के दिलों को खोल दीजिए। इलाही, दुनिया में हमारे दिलों को अपने दीन इस्लाम के लिए खोल दीजिए, और आखिरत में हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दीजिए। इलाही, हमारे दिलों को ईमान कामिल और यकीन सादिक के लिए खोल दे, ऐसे यकीन के लिए जो दिलों के अंदर रासिख हो जाए। इलाही, हमारे लिए हिदायत के दरवाजे खोल दे और अपनी रहमत के ख़जाने हमारे लिए खोल दे,
اپنے کرم کے دروازے کھول دے۔ الہی ہم پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ یقیناً تو سمیع ہے، مجیب ہے، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہر خیر کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے۔ آمین ثم آمین۔